अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर के मरकज़ में पहुँचे और अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने उनका भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया। इसके बाद डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने बड़े अहम मामलात पे गुफ्तगू की और गुफ्तगू के दौरान जिस तरह अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर बहुत ज़्यादा खुश भी होते रहे और उनकी तायद भी करते रहे, उनकी गुफ्तगू सुने फिर इस पर बात करते हैं। हज़रात गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला जब किसी के ऊपर फजल फरमाते हैं तो ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, अल्लाह जिस पे चाहते अपनी नेमत का जो है उसका नज़ूल फरमा देते हैं, जिसको चाहते हैं अपने दीन के अबलाग के लिए मुंतखब फरमा लेते हैं। हमने बर्रे सगीर के अंदर हज़रत अल्लामा शहीद के ललकार हिताबत को सुना तो साउथ अफ्रीका के इलाके में हज़रत अहमद दीदाद के पैगाम हिताबत को सुना। हिंद की सरजमीन ने इस शहद के अंदर हज़रत डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को पैदा किया और आज अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से ये अजीम शान दाई और इस्लाम का जलीलुल कदर फरजंद आज हमारे दरमियान मौजूद है, जिसकी आमद के ऊपर हम ये बात कहने में हक बजानब हैं। ए बाद सबा कुछ तूने सुना, मेहमान जो आने वाले हैं, कलियां न बिछाना राहों में, हम पल के बिछाने वाले हैं। हज़रात गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जहाँ पर इस्लाम के जलीलुल कदर फरजंद हैं, वहाँ पर 2012 से लेकर आज तक मुझे मुतअद्दिद मरतबा इनसे मुलाकात की सआदत भी हासिल हुई और 2012 के अंदर 3 मरतबा हम अल्लाह के फजल करम से एक ही ट्रिप में मुलाकात की सआदत से बहरवर हुए। हज़रात चलते चलते एक नुक्ते की बात और बात को बिल्कुल मुख्तसर रखूंगा कि उसके बाद दाई इस्लाम और इस दौर के अंदर बहुत बड़े इस्लाम के हतीब और दाई अल्लाह के फजल करम से आपके सामने अपने इरशादात आलिया को रखेंगे। हज़रात गिरामी के डॉक्टर साहब MBBS डॉक्टर हैं, अगर इन्होंने अपने इस पेशे को अडॉप्ट किया होता तो मुंबई के अंदर बहुत से लोग उनके चाहने वाले होते, लेकिन उस मुंबई से बाहर कोई उनसे प्यार और मोहब्बत करने वाला मौजूद न होता। अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से मैंने कंटेम्प्रेरी उलूम के अंदर 11 से ज़्यादा मास्टर डिग्री को हासिल किया। मैं पेशावर मैकेनिकल इंजीनियर और सॉफ्टवेयर के अंदर MSc करने वाला इंसान हूँ। अगर मैंने भी अपना ताल्लुक मिंबर और महराब के साथ न रखा होता तो आज मुझसे मोहब्बत करने वाले या चाहत रखने वाले लोग भी मौजूद न होते। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की दावत अल्लाह के फजल करम से हिज़बियत की दावत नहीं, पार्टी बाजी की दावत नहीं, गिरोहबंदी की दावत नहीं। डॉक्टर साहब ने जब भी बात की है या रब के कुरान की बात की है या कमली वाले की सही हदीस की बात की है और इंशाअल्लाह ये वो बात है जिसका इज़हार वो दीगर मज़ाहिब के मामलात में भी करते रहते हैं। तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हमारे दरमियान नुक्ता इश्तिराक जो मज़ाहिब को मुश्तमे कर सकता है वो अल्लाह की तौहीद है और वो नुक्ता इश्तिराक जो मसालिक को मुश्तमे कर सकता है वो या रब का कुरान है या काली कमली वाले का फरमान है। हम इसी बुनियाद के ऊपर न किसी शख्सियत की दावत देते हैं न किसी बस्ती की दावत देते हैं, बल्कि हम जब भी दावत देते हैं या काल अल्लाह की दावत देते हैं या काल रसूल की दावत देते हैं। इस मिंबर से अल्लाह के फजल करम से हजरत डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हफीज़हुल्लाह उन्हीं की तरह पैगाम हक को सुनाया जाता है। जब भी मीडिया या सियासी एतबार से कोई ऐसी बात होती है जो खिलाफ दीन होती है, डॉक्टर साहब आपका ये छोटा भाई अल्लाह के फजल करम से इसके अंजाम की परवाह किए बगैर और मुकदमात और सऊबतों की परवाह किए बगैर मैदान के अंदर उतर आता है। आज हम ये बात समझते हैं कि आपकी आमद ने एक फंडामेंटलिस्ट मुसलमान के अंदर जो ट्रेड्स होने चाहिए उनको वादे कर दिया। आपने पर्दे पर समझौता नहीं किया, आपने औरत की सरबराही के हक में फतवा नहीं दिया, आपने सेकुलरिज्म के हक के अंदर अपना वतन नहीं डाला। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने अपना वतन अगर डाला है तो काल अल्लाह व काल रसूल के हक में डाला है और हमें अल्लाह के फजल करम से अपने इस बड़े भाई के ऊपर फख्र है। और मैं तहदीस नेमत के तौर पर यह बात कह देना चाहता हूँ कि अम्मा भी नेमती रब्बी का फादिस, कि अल्लाह के फजल करम से आपका वजूद मसूद जो है इस वक्त पूरी उम्मत के लिए बाईस सद इफ्तिहार है और हम इस नेमत बेपाया के पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं। मैं अपने बड़े भाई और उम्मत के जलीलुल कदर फरजंद और इस दौर के एक अजीम दाई हजरत डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि आप अपने इरशादात आलिया को इस वक्त अवाम के सामने रखें। मेरे मोहतरम मशाइख, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज़ भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
مجھے 2 ہفتوں سے بہت خوشی ہو رہی ہے جب سے میں پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھا ہوں، اور میں جب پاکستانیوں سے ملتا تھا پاکستان کے باہر اکثر، اور شیخ ابتسام الہی ظہیر صاحب سے بھی ملا جیسے انہوں نے کہا 2012 میں، اور کئی پاکستانیوں سے ملا، دبئی میں، سعودی میں، کویت میں، یو کے میں۔ الحمدللہ ان کی محبت مجھے کافی متاثر کی، اور میرے ذہن میں ایک تصور تھا کہ میں جب پاکستان آؤں گا تو مجھے محبت ملیں گی، لیکن جب میں یہاں آیا تو جو میرا تصور تھا وہ صحیح نہیں نکلا۔ مجھے جو تصور تھا اس سے 10 گنا زیادہ محبت ملی، الحمدللہ۔ اور جو میں نے دیکھا کراچی میں اور لاہور میں، ہم جب ایئرپورٹ سے نکلے تو مرکز اہل حدیث گئے، اس کے بعد راول پنڈی تبلیغ جماعت کے وہاں گئے، مولانا طاری جمیل کے وہاں گئے، آج ہم ڈاکٹر اسرار احمد کی تنظیم میں گئے، جامعہ اشرفیہ گئے، اور اب یہاں آ رہے ہیں، اور بیچ میں لیک ویو کی مسجد گئے، اور جو محبت دیکھا جو اکثر ہندوستان اور پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا کہ دیگر آرگنائزیشن کے، دیگر مسلک کے سب لوگ محبت کرتے ہیں۔ اگر میرے گھر والے میری تعریف کی تو کیا بڑی بات، جب باہر والے تعریف کی یہ بڑی بات۔ تو وہ جو چیز میں دیکھا کراچی میں اور لاہور میں، اگر میں توحید کی بات کر رہا ہوں توحید والوں کے بیچ تو کیا بڑی بات، 19-20 کا فرق۔ جب توحید کی بات کر رہا ہوں توحید نہیں ماننے والوں اور وہ مانے، یہ حاذ من فضل ربی۔ اور یہ میں نے احساس کیا اللہ کی فضل سے ہندوستان میں، کیونکہ میرے والد جو کوکنی تھے وہ شافی تھے، لیکن ان کا شوق تھا کہ جتنے مسلک ہیں ان کے علماء کے ساتھ مل جل کے رہے۔ تو میرے گھر پہ کئی قسم کے علماء آتے تھے، شافی، حنفی، مجاہد القاسمی صاحب، مولانا علی میاں ندوی، مولانا مختار ندوی جو اہل حدیث کے امیر ہے، ندوہ کے امیر ہے۔ تو میرا اٹھنا بیٹھنا تھا، پہلے بچہ تھا میں، چھوٹا تھا تو کم مل حاصل کرتا تھا۔ پھر الحمدللہ پھر میں سعودی گیا، بڑے بڑے علماء سے ملاقات کی، شیخ عبدالعزیز سریفی، شیخ سعد ناصر الشیطری، شیخ محمد صالح منجد، کئی علماء، شیخ سعود الشریم۔ تو جب میں پڑھائی کی، ڈاکٹر جن نے جامع کامل لکھی، جو ہندو تھے اور اللہ نے انہیں ہدایت دی، بعد میں وہ مدینہ یونیورسٹی کے دین بنے، ڈاکٹر ضیاء الرحمن آزمی، وہ حدیث میں میرے سب سے پہلے استاد تھے۔ جب میں اونچے لوگ سے ملتا تھا میں سمجھتا تھا کہ وہ اصل میں دین کی دعوت دیتے تھے، اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف، اپنے طرف کبھی نہیں، نہ اپنے حزب کی طرف،
نہ اپنے آرگنائزیشن کی طرف. اور یہ سب لوگ اتنے مشہور تھے. کون انہیں مشہور کرتا تھا؟ اللہ. ہم کیا سمجھتے اکثر انسان، میں میری طرف دعوت دوں گا تو فیمس ہوں گا. یہ ہماری غلط فہمی ہے. شاید کچھ وقت کے لیے ہو سکتے، لیکن اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دعوت دیں گے تو اللہ اور اللہ لوگوں کے دل میں آپ کی محبت ڈالیں گے. اور یہ جو محبت ہے وہ آپ اس کو کما ہی نہیں سکتے. میری مثال لو، میں تو ہکلاتا تھا بچپن میں. اگر کوئی مجھے پوچھتا تھا تمہارا نام کیا، میں کہتا دا ذاکر. میں خواب میں یہ سوچ سکتا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بن سکتا ہوں، لیکن 25 لوگوں کے سامنے تو بات ہی نہیں کر سکتا ہوں. احمد دیدہ صاحب کی وجہ سے میں ڈاکٹر آف باڈی سے ڈاکٹر آف سول بن گیا. ان سے متاثر ہو کے میں ڈاکٹر بنا، سوچ کے ڈاکٹر سب سے بہترین پیشہ ہے. کیوں؟ بیماری دور کرنا، لوگوں کی جان بچانا سب سے بہترین پیشہ. اچھا ہے. ان کو ملنے کے بعد، جب قرآن مجید پڑھنے کے بعد، مجھے اس سے بہتر پیشہ ملا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وہ کون شخص سب سے بہتر ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے میں مسلم ہوں. تو ہم اگر کوئی شخص اپنے آپ اگر مدینہ سے فارغ ہے، اپنے آپ کو مدنی کہتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. اگر دیوبند سے فارغ ہے، اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. ندوہ سے فارغ ہے، ندوی کہتا ہے، کوئی اعتراض نہیں. لقب کے لیے کوئی اعتراض نہیں. لیکن دین کی جب بات آتی ہے تو قال اننی من المسلمین، یہ آیت، یہ جو لفظ ہے قال اننی المسلمین، قرآن مجید میں کئی جگہ آتا ہے. یہ ومن احسن قولا میں آتا ہے، سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34. اور جتنے میرے فیوریٹ ورسز ہیں دعویٰ کے، اس میں سب میں آتا ہے. جو میرے بیٹے نے سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 آدھی کوٹ کیا، پوری نہیں کوٹ کیا. ومن کل اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بین وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم مسلم ہیں. آج ہم دیکھتے ہماری حالات، ہم مسلمان 25% ہے دنیا میں، 2 بلین سے زیادہ، 2 ارب سے زیادہ ہے. دنیا میں کبھی اتنی تعداد میں ہم تھے ہی نہیں، اتنا بڑا پرسنٹیج کبھی تھا ہی نہیں. لیکن ہم ساری دنیا میں پیٹے جا رہے. فٹ بال کی طرح لوگ ہمیں لات مارتے، ہماری کوئی قدر نہیں کرتا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے اور وہ فرماتے ایک وقت آئے گا جب لوگ مسلمان پہ ٹوٹ پڑیں گے. تو صحابہ پوچھتے کیا اس وقت ہم اقلیت میں ہوئیں گے، کیا ہم کم ہوئیں گے تعداد میں؟ اللہ کے رسول فرماتے نہیں، ہم تعداد میں بہت ہوئیں گے لیکن جھاگ کی طرح، لائک فروت. جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ 8ویں اور 9ویں صدی میں یورپین کہتے تھے اندھیرے کا دور، ڈارک ایجز. اندھیرا کس کے لیے تھا؟ ان کے لیے. اس دور میں مسلمان نے جو ترقی کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں، اگر آپ کو سائنس پہ تحقیق کرنا ہے اس وقت آپ کے لیے لازم تھا کہ آپ عربی زبان پہ مہارت پائے، کیونکہ عربی زبان اس ٹائم عروج پہ تھی. ہم مسلمان عروج پہ تھے. میتھمیٹکس میں کتنے ہم نے انوینشن کیے. ٹریگنومیٹری کے فادر کون ہے؟ مسلمان. کیمسٹری کے فادر کون؟ ویسٹرن ورلڈ کہتے ہیں گیبر نے جابر بن حیان. جو الکوہول یہ لفظ ہے آیا عربی لفظ الگل سے، ایول اسپرٹ. محمد رازی، علی ابن سینا، کئی آپ نام دیکھیں گے.
اس ٹائم مسلمان عروج پہ تھے کیونکہ ہم قرآن اور صحیح حدیث کے قریب تھے. آج اللہ نے ہمیں دولت دی ہے. میرے نظریے سے سب سے امیر انسان دنیا میں اکثر مسلمان ہیں. ٹاپ 100 میں سے 95 سے زیادہ مسلمان ہیں. آپ یہ فوربس لسٹ پہ مت جاؤ. یہ فوربس لسٹ میں ایلون مسک $220 بلین, جیف بیزوس $160 بلین, بل گیٹس, یہ سب لسٹڈ کمپنی ہے. ہمارے مسلمان کے پاس پرائیویٹ کمپنی ہے. ایلون مسک کو ایک حصے میں رکھ سکتے, جیف بیزوس کو دوسرے حصے میں. اور میں خود جانتا ہوں, ہوا میں نہیں بات کر رہا ہوں, مل چکا ان سے. لیکن آج ہم اتنے کمزور ہیں. 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے غازہ پہ حملہ ہو رہا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے صرف بات کے علاوہ. یہ حال ہمارے مسلمان کا ہے کیونکہ ہم قرآن اور حدیث سے دور ہو گئے. جب غیر مسلمان یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے سامنے دیوبندی ہے کہ بریلوی ہے کہ اہل حدیث ہے, کیا شیعہ کہ سنی, مسلمان ہے تو پیٹو. ہم اگر ایک ہو جائیں گے ہم اسٹرانگ فورس ہوئیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کی جو تحقیق ہے اس پہ اٹل رہیے, قرآن اور صحیح حدیث کی دعوت دیجیے. ہم جب دیکھتے ہیں یہ دیگر مسلک ہے, اس میں 95% یکسانیت ہے, اور جو اختلاف ہے وہ 2%, 3%, 4%, میکسیمم 5%. اور یہ اختلاف بھی جو ہے اکثر افضلیت پہ ہے, حرام و حلال پہ بہت کم ہے. جیسے کہ میرا بیٹا کہہ رہا تھا, نماز پڑھنے پہ زور دو, رفعتین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے آپ تحقیق کرو. آپ کو لگتا ہے رفعتین کرنا چاہیے کرو, دوسرا مسلمان نہیں کرتا ہے, سب مانتے ہیں کہ آپ کی نماز قبول ہوئی. اگر ہم یہ کہیں گے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں, لیکن اکثر مسلمان کہتے ہیں میں ہی صحیح ہوں. جب غیر مسلم کی بات آتی تو میں ہمیشہ کہتا ہوں اسلام ہی صحیح ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. تو مسلمان بات کرتے میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں, تم بھی مسلم میں بھی مسلم. اختلاف ہے افضل کیا چیز ہے, اور افضل کے لیے اگر فتنہ پیدا کریں گے تو قرآن میں لکھا ہے فتنہ قتل سے زیادہ خراب ہے, گناہ کبیرہ, ہاں کہ نہیں. تو جو افضلیت پہ میں کبھی بھی نہیں کہتا کمپرومائز کرو. میں تو الحمدللہ, آپ اکثر لوگ مجھے جانتے نہیں ہوئیں گے, جہاں تک کہ دین کا مسئلہ میں کمپرومائز کرتا ہی نہیں ہوں. چاہے منسٹر ہو, کوئی بھی ہو, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, میں دین کے معاملے میں مستقبل بھی کمپرومائز نہیں کروں گا, وہ میرا عمل ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ میں ٹائی شرٹ ٹائی کوٹ پہنتا ہوں, مجھے پسند نہیں. میں پہنتا ہوں کہ غیر مسلمان متاثر ہوتے, اور اسلام میں اس کی اجازت ہے, مستحب نہیں ہے, اجازت ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹائی صلیب کی نشانی ہے, کدھر بھی بائبل میں نہیں لکھا ہے صلیب پہننا حرام ہے. یہ غلط فہمی میں کچھ مسلمانوں کی. میں پہنتا ہوں تو کہ غیر مسلم متاثر ہو, ارے کون نہیں جو کر ٹائی پہنا ہے, ٹوپی پہنا ہے, لیکن میرے ٹھکنے کے اوپر ہے میرے ٹراؤزر. اس میں اختلاف ہے, کون کہتا ہے مستحب ہے, کوئی کہتا ہے فرض ہے. میں مانتا ہوں امام الذہبی میں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے ٹھکنے کے نیچے پیر رکھنا, میں سمجھتا ہوں. اور میں اتنا شدت پسند ہوں اس میں, فنڈامنٹلسٹ کا فنڈامنٹلسٹ, ہر سٹاف کے لیے فرض ہے. اگر آپ میرے ادارے میں نوکری کریں گے, آپ سے لکھ کے لوں گا داڑھی رکھنا کمپلسری, سر ڈھانکنا فرض ہے. میرے ادارے میں ڈریس کوڈ ہے, ٹھکنے کے اوپر پہننا پڑے گا. آپ اس کو سنت مانو, فرض مانو. 5 ٹائم نماز پڑھنا ہی چاہیے جماعت کے ساتھ مسجد میں, لکھ کے لیتا ہوں. بائی لا الاؤڈ نہیں ہمارے کنٹری میں, پھر بھی لکھ کے لیتا تھا میں, بلیک اینڈ وائٹ میں. میرا ادارہ ہے, میرے ادارے میں ڈریس کوڈ ٹائی کوٹ نہیں ہے. میں تو کبھی آفس میں آتا ہی نہیں ٹائی کوٹ کے ساتھ, کبھی لیکچر سے آ گیا وہ الگ بات. تو لوگ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دعوت دو.
اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں آپ کی محبت ڈالتا ہے. آپ اللہ کے لیے کرو، خلوص اللہ کے لیے، اور آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے کام میں مقبولیت پیدا کرتا ہے. تو میرا صرف یہ پیغام تھا، اور میں یہ ٹرپ میں جو میں دیکھا الحمدللہ، جو عام طور پہ ہندوستان پاکستان میں نظر نہیں آتا، کہ لوگ اتنی محبت کرتے تھے مجھ سے. نہ کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، زیرو. اسلام میں ڈاکٹر ذاکر نائک زیرو. لیکن کیونکہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتا ہوں اور حوالے کے ساتھ بات کرتا ہوں، تو یہ بڑپن یہ ہے کہ جو چھوٹی سی اختلاف بھی ہو تھی، جو لوگ نے بڑپن کر کے میرا استقبال کیا، وہ اختلاف کا ذکر نہیں کیا، یہ بڑپن ہے. اور پاکستان ایک واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ الگ ہوا. اللہ نے یہ آپ کو آنر دیا ہے، عزت دی ہے، لیکن کبھی بھی عزت ہے اس کے ساتھ ذمہ داری لازم. کوئی بھی عزت آپ کو نہیں ملے گی ذمہ داری بنا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت آپ کو دی، آپ کے ملک کو، ایک واحد ملک کے ساری دنیا میں جو اسلام کے نام پہ الگ ہوا، لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ کون سا ملک ہے جو اسلام کے لیے الگ ہوا، کیسا برتاؤ کر رہے ہیں لوگ. تمہارا فرض ہے کہ ہم دنیا کے لیے ایک مثال بنے قرآن اور صحیح حدیث کی. انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، جو حالات ہم مسلمان کی دیکھ رہے ہیں، ہم سب جگہ پٹے جا رہے ہیں، لیکن کہتے نا there is a light at the end of the tunnel، روشنی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 3 جگہ فرماتے ہیں. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28، اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دین الحق کے ساتھ، تاکہ وہ سارے دیگر مذاہب پہ غالب ہو، چاہے وہ جوڈائزم ہو، کرسچینزم ہو، ہندوازم ہو، سیکولرزم ہو، ایتھیزم ہو، اسلام سارے پہ غالب ہوں گا. اور 2 جگہ لکھا ہے وقفہ باللہ شہیدہ. ایک جگہ وقفہ باللہ شہیدہ کہ اللہ شہادت کے لیے کافی ہے، اور 2 جگہ لکھا ہے وَلَوْ قَرِحَ الْمُشْرِكُونَ، کہ کتنا بھی مشرک نہ چاہے تو. اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ آخرت کے پہلے 60 سال تک مسلمان دنیا پہ رول کریں گے قرآن اور حدیث کے مطابق. وہ دور تھا جو اللہ کے رسول کے بعد جو خلفاء راشدین کا دور تھا، جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو انہوں نے رول کیا. انشاءاللہ پتہ نہیں کب ہوگا، تاریخ نے لکھی ہے، 2 سال بعد، 10 سال بعد، 100 سال بعد، لیکن یہ حدیث میں ہے، ہم اسے مانتے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، اور اسی لیے ہم قرآن اور اللہ کے رسول کی طرف لوگ کو دعوت دیں، چاہے ہمیں فائدہ ہو یا نہ ہو، دنیا میں فائدہ ہو یا نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر دنیا کے لیے آپ جد و جہد کریں گے اللہ دنیا دے گا، لیکن آخرت کے لیے جد و جہد کرو، آخرت بھی دے گا اور دنیا بھی دے گا. اس چھوٹے سے پیغام کے ساتھ میں میرے چھوٹی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہم ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ کی آمد کے اوپر تہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے کتاب اللہ اور سنت نبوی شریف کی دعوت دی، اور یہ بات کہی جو بات کتاب اللہ سے ثابت ہو، سنت نبوی شریف سے ثابت ہو، اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں اس پیغام کو عام کرنا چاہیے. آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو اپنی تقریر کے دوران سب سے اہم بات کی وہ یہ کی کہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 2 بلین ہے، جو کہ پوری دنیا کی آبادی کی 25% بنتی ہے، اور دنیا بھر کے بہت سے مسلمان ہیں، جس طرح گلف کنٹریز میں
ایسے ایسے مسلمان میں نے دیکھے کہ جو پوری دنیا کے 100 اگر ٹاپ 100 سب سے زیادہ امیر لوگوں کو دیکھا جائے تو ان میں 95% امیر لوگ ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے. یہ جو ہم فوربس ٹاپ 100 یا ٹاپ 10 پہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جیف بیزوس اور ایلون مسک اور بل گیٹس اور دیگر لوگ دیکھا جاتا ہے کہ سب سے امیر ہیں، تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا ہے کہ یہ بڑے چھپے رستم ہیں مسلمان، اور ان کے اتنے بڑے کاروبار ہیں. ان کی پرائیویٹ کمپنیز ہیں، ان کی لسٹڈ کمپنی نہیں ہے، ان کی پرائیویٹ کمپنی ہے، ان کی پبلک لمیٹڈ کمپنی نہیں ہے، ان کی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں، اور اس وجہ سے ان کو فوربس 100 میں نہیں گنا جاتا. البتہ یہ اتنے امیر ہیں کہ یہ ایلون مسک کو ایک جیب میں ڈال لیں اور جیف بیزوس کو دوسری جیب میں ڈال لیں. اس کا مطلب یہ کہ وہ ان سے بھی زیادہ امیر ہیں. اس کے باوجود ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا ہے کہ مسلمان بہت زیادہ بٹے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے آپس میں اختلافات ختم نہیں ہوتے. یہی وجہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں، جو طاقتور ملک ہیں جو کہ نان مسلم ہیں، وہ مسلمانوں پر ہمیشہ سے اٹیک کرتے ہیں، مسلمانوں کے ہمیشہ حقوق کو دبوچتے ہیں اور مسلمانوں پر ہمیشہ ظلم و ستم کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم فلاں کیٹیگری کے مسلمانوں میں یا فلاں مسلک کے مسلمانوں پر اگر حملہ کرتے بھی ہیں تو دوسرے مسلمانوں نے ہمیں کچھ نہیں کہنا، کیونکہ ان کی آپس میں بڑی دشمنی ہے. اسی طرح ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی دوسرے مسلک کے مسلمان کو اٹیک کریں گے تو باقیوں نے چپ رہنا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا، الٹا شاید وہ خوش ہوتے ہوں. تو یہ کمزوری کا، ان اختلافات کا یہ غیر مسلم طاقتور لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور مسلمان چونکہ بٹے ہوئے ہیں اور کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی ہر تقریر میں ایک بات ضرور کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے مسالک ہیں کم از کم یکسانیت کی طرف تو آؤ. ہم 90% تمام تر مسالک کا عقیدہ سیم، ان کے تمام تر جو اسلامی لحاظ سے جو ان کے عقائد ہیں وہ بالکل سیم ہے. 4-5% اگر اختلافات ہیں تو کیا یہ ضروری ہے کہ ان 4-5% اختلافات کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جائیں، دشمنیاں پال لیں اور ایک دوسرے کے ساتھ یونٹی بنانے کا بھی نہ سوچیں؟ اور ہم یہ کمزوری کی وجہ سے پوری دنیا میں جس طرح سے آج تقریباً ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک ہمیشہ یکسانیت کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ یونٹی کی، یونین کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تمام تر دنیا کے مسلم ممالک کو یونین بنانی چاہیے کہ اگر کسی ایک ملک پر بھی حملہ ہوگا تو وہ سب پر تصور کیا جائے گا، جس طرح نان مسلم نے اس طرح کی یونینز بنائی. آپ کس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کریں. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.